बताओगे कि आखिर सुबह से तुमने अपने चेहरे पर 12 क्यों बजाए हुए हैं? वो जो उसे एक फाइल देने आया था, उसके सवाल पर नजरें घुमाई। तुम्हें मेरे चेहरे के वक्त पर गौर करने की जरूरत नहीं है। टाइम देखना है तो सामने घड़ी है। वॉल क्लॉक की जानिब इशारा करते उसने संजीदगी से जवाब दिया। ओ, लगता है इस बार मैम से बहुत सीरियस किस्म की डांट पड़ी है, मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अरसलान को अब गुस्सा आने लगा। तुम हमारी जासूसी के बजाय अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? उसके जवाब पर मरियम थोड़ा हैरान हुई। अरसलान को इतने गुस्से में वो पहली बार देख रही थी। ओके बॉस, रोहान और मैनेजर जुनैद मीटिंग के लिए निकल गए हैं और शायद तुम्हें और मैम को भी कहीं जाना है, तो जाओ, कांधे उचकाकर कहती वो अपने कंप्यूटर की जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि अरसलान ने एक गहरी सांस ली। देखो, सॉरी मरियम, मैं बस इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूँ, सॉरी। उसे वाकई अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी हुई। इट्स ओके, बट ये वक्त इतना उलझने का नहीं है, क्योंकि उलझाने वाली बहुत सी चीजें होने वाली हैं। क्या मतलब? ऐसा क्या होने वाला है? तुम्हें नहीं मालूम? वो हैरान हुई। क्या नहीं मालूम मुझे? तुम्हें नहीं मालूम कि इस नए प्रोजेक्ट में मैम की जगह कौन खुद को प्रेजेंट करने वाला है? वो भी रॉयल फाइनेंस की सीईओ की हैसियत से। उसने आगे झुककर धीमी आवाज में सरगोशी की, जबकि इस बार हैरान होने की बारी अरसलान की थी। सीईओ की हैसियत से? यस, और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि हमारे ये टेम्पोरेरी और फेक सीईओ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सुहेल हैं। उसने जैसे अरसलान के सर पर धमाका किया, वो तेजी से पलटा और फलक के ऑफिस की जानिब जाने लगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बिना नॉक किए अंदर दाखिल होते उसने कहा, जबकि फलक ने उसे हैरान होकर देखा। वो और मैनेजर मीटिंग रूम में बैठे थे। दोनों के सामने एक एक फाइल रखी थी जिसमें दोनों कंपनीज की डिटेल्स लिखी थी। और फिर मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और दो लोग पैंट सूट पहने अंदर आए। एक की उम्र 28-29 साल के करीब, जबकि दूसरे की 35 के करीब लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ हूँ और ये मेरे मैनेजर हैं। उनमें से एक ने उनकी जानिब हाथ बढ़ाते कहा, जब उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का अरसलान? तो मैनर्स भूल गए हो? संजीदगी से उसकी जानिब देखते फलक ने कहा। आपने मिस्टर सुहेल को अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। आर यू सीरियस? उसकी जांच को इग्नोर करता वो उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, पहले तुम बाहर जाओ और परमिशन लेकर अंदर आओ, फिर हम बात करेंगे। क्यों? वो मेज पर दोनों हाथ रखकर झुका। मैं तो आजाद हूं ना, जो चाहे करूं, तंज़ी अंदाज में कहा, जबकि फलक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, धीमी आवाज में कहते हुए उसने आंखें खोली। आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं? उसने नरमी से कहा, मगर ये नरमी नहीं थी। फलक ने उसकी जानिब देखा। वो हर्ट हुआ था, शायद बुरी तरह। नहीं 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 अरसलान, कभी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। वो फौरन खड़ी हुई और उसकी जानिब आई। अगर ऐसा नहीं तो कैसा है? सिर्फ 3 महीने हुए हैं मुझे डिग्री मिले हुए, और आपको जब मौका मिलता है आप मुझे वो डील याद करवाती हैं ताकि मैं चला जाऊं। उसकी बात पर फलक ने सर झुकाया। उसे अंदाजा नहीं था उसकी बात अरसलान को इतना हर्ट करेगी। वो ये नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ अरसलान कि तुम कैद नहीं हो। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है, तुम फैमिली जैसे हो। कभी भी अगर तुम जाना चाहो, कोई फैसला लेना चाहो, तो मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ होंगी। ये मत समझना कि मुझे दुख होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर तुम कोई फैसला लो और मुझे सिर्फ सुनाओ, ना कि मेरी इजाजत चाहो। उसका एक एक लफ्ज अरसलान समझ रहा था।
ٹھیک ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی آپ وہ ڈیل یاد نہیں کریں گی اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی، اوکے؟ اس کی بات پر فلک مسکرائی اور سر ہلایا۔ اسے آج احساس ہوا کہ سالوں پہلے اس لڑکے کو چننے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اوکے، تو پھر نیکسٹ منڈے کو پریزنٹیشن ہوگی جس میں ہمارے CEO فیصلہ لیں گے کہ کس کے ساتھ کام کرنا ہے، مینیجر نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور اسی کے ساتھ وہ دونوں باہر نکلے۔ اب باری اگلی میٹنگ کی تھی میڈیسن کمپنی کے ساتھ۔ اب بتائیں مجھے، سہیل کو کیوں چنا آپ نے؟ یہ کام کمپنی کا ہی کوئی امپلائی کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ اندر چلے جائیں، ایک لڑکی نے ان سے آ کر کہا، جس پر عمر الیاس اپنا کوٹ درست کرتا کھڑا ہوا، جبکہ عامر بھی ایک فائل ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا۔ اب دونوں کے قدم میٹنگ روم کی جانب بڑھے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ وہ دوبارہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی۔ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر وہ رکی۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور دو لوگ اندر آئے۔ مینیجر ان کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ روحان ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہیلو، آئی ایم عمر الیاس اینڈ ہی از مائی اسسٹنٹ عامر۔ اس آواز پر روحان نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ مگر ہر کوئی میری کہانی نہیں جانتا۔ فلک مراد کی بات پر ارسلان لاجواب ہوا، جبکہ اپنی جانب ہاتھ بڑھاتے کھڑے عمر الیاس کو دیکھ کر روحان حیران رہ گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ نہیں، اس شخص کو وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہی تھا، یہ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ پروجیکٹ اتنا ضروری ہے۔ اس نے عمر الیاس کا ہاتھ بڑھا ہوا تھاما۔ وہ گھر آیا تو صحن میں اسے اپنی امی کے ساتھ بیٹھی اپنی ممانی نظر آئیں۔ سامنے ہی کرسی پر سعدیہ بیٹھی ہے، جبکہ فرح شاید کچن میں کھانے کا انتظام دیکھنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم ممانی، کیسی ہیں آپ؟ فرح جو اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہوئی، اس کی کرسی پر بیٹھتے اس نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں آج اچانک کیسے یاد آ گئی ہماری؟ ارے میرا بس چلے تو روز ہی آ جاؤں، مگر تم تو جانتے ہو گھر کی مصروفیات سے فرصت ہی نہیں ملتی، اس لیے تو اب سوچا ہے جلدی سے بہو لے آؤں تاکہ وہ گھر سنبھالے اور میں روز یہاں آیا کروں۔ مسکرا کر کہتے انہوں نے اس کی امی کی جانب دیکھا، جو اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، بہت وقت گزر گیا ہے منگنی کو، اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے کہا، جس پر ساتھ کھڑی سعدیہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، تو پھر بس آپ مجھے تاریخ دے دیں، انہوں نے بے چینی سے کہا، جس پر روحان مسکرایا۔ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو لے آئیں پھر آپ بارات ممانی جان، اور سادگی نہیں، ہم پوری تیاری کریں گے شادی کی، آخر میری بہن کی شادی ہے۔ مسکرا کر کہتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مگر بیٹا انتظامات کیسے ہوں گے اتنی جلدی؟ اور روحان امی کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ پیسوں کے لیے پریشان تھی، مگر وہ نہیں تھا۔ اب وہ کمپنی سے لون لے سکتا تھا اور یہ شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی۔ آپ کسی چیز کی فکر مت کریں، سب ہو جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی، جس پر وہ بھی مسکرائیں اور سر ہلایا۔ میں مٹھائی لاتی ہوں، خوشی سے کہتی فرح فوراً کچن کی جانب بھاگی۔ اب اگر یہاں سے کچھ دور ایک فلیٹ کی جانب آؤ تو اندر آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور ایک نمبر پر کال کرنے لگا۔ اس وقت کال کرنے کے لیے سوری، مگر مجھے ایک بہت ضروری بات پوچھنی تھی۔ وہ فکر مندی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں، سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے، مگر ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھا۔ ایک لڑکا ہے، وہ مجھے کچھ عجیب لگا، ایسا لگا جیسے وہ کچھ جانتا ہے۔ مجھے ڈر ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ وہ رک کر دوسری جانب موجود شخص کی بات سننے لگا۔ نام؟ کیا نام تھا اس کا؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر اسے کچھ کلک کیا۔ یاد آیا، روحان ملک۔ مجھے وہ مشکوک لگ رہا ہے باس، فکر مندی سے کہتا وہ ایک بار پھر دوسری جانب موجود شخص کی بات سننے لگا۔ آر یو شیور؟ کسی بات کی تصدیق کرنا چاہیے۔ اوکے، آئی ٹرسٹ یو، اس نے کہہ کر کال کٹ کی اور اپنے بوٹ اتار کر اب وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟
کال ریسیو کرتے ہی کسی کی غصیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آرام سے مہرو، اتنی رات کو اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ کال سے موبائل لگائے کہہ رہی تھی۔ ایسے بہیو مت کرو جیسے تم کچھ جانتے نہیں ہو۔ دوسری جانب سے دوبارہ اسی انداز میں جواب آیا جس پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ یقین مانو میں تمہارے غصے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی، معصومیت سے کہا، جبکہ آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ اتنی انجان مت بنو ماہم، تم میرے بھائی سے مل رہی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو، سیریسلی؟ ایک بار پھر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ تمہارا بھائی میرا یونیورسٹی فیلو رہ چکا ہے مہرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس سے بات کرنے یا ملنے سے تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ کاندھے اچکا کر کہا۔ اتنی انجان بن بنو ماہم، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ تمہیں صرف دوست نہیں سمجھتا، اور تمہارا تو فیانسی بھی ہے، پھر بھی تم اس سے مل رہی ہو، اسے امید دے رہی ہو، اپنے فارغ وقت کا کھلونا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے بھائی کو۔ زبان سنبھال کر بات کرو مہرو، میں اسے نہیں، وہ مجھے کال کرتا ہے، ملنے کا کہتا ہے، اور میں نے اسے کوئی امید نہیں دی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے میرے فیانسی کا، پر اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی وہ کہتا ہے کہ منگنی کی حیثیت نہیں اس کی نظر میں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اپنے دوست کو بار بار منع تو نہیں کر سکتی نا میں؟ معصومیت سے ایک سوال کیا جس پر دوسری جانب موجود محروم کو تو آگ ہی لگ گئی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ آخر اور کتنوں کی زندگیاں برباد کرو گی ماہم؟ کیا ایک فلک کافی نہیں ہے؟ وہ اب اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ اس نام پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں غصہ واضح ہوا۔ تم نے بہت غلط الفاظ کہہ دیے مہرو، اب تو تمہارے بھائی سے دور ہونا مزید مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ کہہ کر اس نے کال کٹ کی اور موبائل بیڈ پر پھینکا۔ اب وہ دائیں بائیں چکر لگانے لگی۔ کیا ہے؟ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے چیخ کر کہا۔ وہ بی بی جی، آپ کا پارسل آیا ہے۔ دوسری جانب سے ملازمہ کی آواز سن کر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ ایک ہاتھ میں ایک باکس لیے کھڑی تھی۔ کس نے بھیجا ہے؟ ایک ہاتھ سے باکس لیتے کہا۔ عمر صاحب نے، اور اس جواب پر اس نے اکتا کر آنکھیں گھمائیں۔ اوکے تم جاؤ، کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ باکس بیڈ پر رکھ کر اس نے کھولا۔ واو، وہ ایک بے حد خوبصورت کلر کا اسٹائلش ڈریس دیکھ کر اس نے خوشگوار حیرت سے کہا، کتنا خوبصورت اور ایکسپینسو ڈریس ہے۔ ڈریس اپنے ساتھ لگا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے کہا، عمر کی چوائس واقعی کمال ہے۔ کہتے ساتھ وہ پلٹی اور نظر باکس میں موجود ایک کارڈ پر پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، ڈریس ملتے ہی کال کرنا۔ وہ کارڈ پڑھ کر مسکرائی اور ایک بار پھر موبائل اٹھا کر عمر کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا سامنے لگی گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی، اور اس وقت یقیناً ماہم کو اس کا گفٹ مل گیا ہوگا۔ اب وہ اس کی کال کے انتظار میں ہی تھا کہ موبائل بجا اور اس نے مسکرا کر کال ریسیو کی۔ کیسا لگا میرا گفٹ، برتھ ڈے گرل؟ عمر کی مسکراتی آواز پر اس کی مسکراہٹ مزید پھیلی۔ بہت بہت خوبصورت، اور ایکسپینسو بھی بہت لگ رہا ہے، بالکل میری پسند کے مطابق۔ تھینک یو عمر، ڈریس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ بس میں چاہتا تھا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے پہلا گفٹ تمہیں میرا ملے، اور تمہاری یہ چاہت پوری ہوئی، اور سب سے پہلے ہی ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے کہا، اس کی خوشی ہے مجھے۔ اور بتاؤ دادا جان اور ماما کیسی ہیں؟ دونوں بالکل ٹھیک ہے، اور اب تو دادا جان کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل نارمل۔ اس نے ٹیک لگاتے ہوئے بتایا، پچھلے کچھ دنوں سے دادا جان واقعی بالکل ریلیکس اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی جاننے کی کوشش کی، مگر وہ خوش تھی کہ سب نارمل ہو رہا ہے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں کل ماما کو کال کروں گا، بہت عرصہ ہو گیا ان سے بات کیے ہوئے۔ کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ انویسٹر ملا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سمجھو مل گیا، شہر کی ٹاپ فائنینسنگ کمپنی سے میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، منڈے کو پریزنٹیشن ہے، اور ایک بار ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا نا ماہم تو سمجھو زندگی بن جائے گی۔ انویسٹر کے ساتھ ساتھ رائل فائنینس کا نام ساتھ ہونے کی وجہ سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا، بس سمجھو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ خوشی سے بتا رہا تھا جبکہ اس کی بات سن کر اس کے ہونٹ بھی مسکرائے۔
شکر ہے، مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب ہماری کمپنی کامیاب ہوگی اور ہم آرام سے اپنی زندگی شروع کر سکیں گے۔ مجھے بھی۔ بس ایک بار رائل فائنینس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو جائے، پھر میں واپس آؤں گا تمہیں لینے۔ عمر کی آخری بات پر اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے عمر؟ پہلے اچھی طرح سیٹل تو ہو جاؤ۔ سیٹل ہونا اب مشکل نہیں ہوگا ماہم، میں نے ہاتھ ہی ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں سے ناکامی ناممکن ہے۔ وہ مکمل کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ناکامی تو کبھی بھی اور کہیں بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں پھر۔ ماہم۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمر کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ سمجھ گئی اب بات کچھ خطرناک ہے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ بس میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماہم سے یہ بات چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کیا بتانا ہے عمر؟ مجھے وہ ملی تھی، اور ان 4 الفاظوں نے ماہم کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کہاں؟ کب؟ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عمر کو اتنا سنجیدہ اور پریشان صرف ایک ہی لڑکی کر سکتی ہے، فلک مراد۔ شاپنگ مال میں، جب میں تمہارے لیے گفٹ لینے گیا تھا۔ عمر کی جواب پر اس کی نگاہیں حیرت سے پھیلی اور نظر سامنے رکھے بلو ڈریس پر گئی۔ وہ اتنے ایکسپینسو مال میں ملی تھی تمہیں؟ اس کی حیرانگی عمر نے بھی محسوس کی۔ ہاں ماہم، میں خود بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ان چند سالوں میں وہ بہت بدل گئی ہے۔ اس کی بات پر ماہم مزید حیران ہوئی۔ کیا بدلاؤ آیا ہے اس میں؟ وہ عمر اب سیدھا ہو کر بیٹھا جیسے بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہو۔ وہ اتنی اسٹائلش ہو گئی ہے، ایک ایک چیز ایکسپینسو پہنی ہوئی تھی اس نے۔ گرومن نے تو اسے بالکل ہی بدل دیا ہے، اور جو ڈریس اس نے خریدا وہ بھی اتنا مہنگا تھا۔ یقین مانو میں پہلی نظر میں تو اسے پہچان ہی نہیں سکا، لیکن وہ وہی تھی۔ میری بات ہوئی اس سے، اور پتہ ہے کیا، وہ صرف ظاہری طور پر نہیں بدلی، اس کا انداز سب بدل گیا ہے۔ میں نے اتنا کچھ کہا پر وہ بہت پرسکون رہی، بلکہ اس نے جواب دیا ماہم، ایسے جواب کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہتا جا رہا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ دوسری جانب موجود ماہم کے تاثرات اب خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے۔ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اور کون تھا اس کے ساتھ؟ اس نے سوال کیا۔ کوئی نہیں، وہ اکیلی تھی وہاں، اور اس نے پیمنٹ بھی کارڈ سے کی۔ یقیناً اس کے ہاتھ کوئی امیر بندہ لگا ہے، ورنہ خالی ہاتھ گھر سے جانے والی لڑکی اتنی جلدی اتنی امیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور بہت بڑا ہاتھ مارا ہے اس نے کہا، جبکہ ماہم نے ایک آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ فلک مراد۔ میں فلک مراد ہوں ماہم، اور میں ہمیشہ فلک ہی رہوں گی، اور تم ہمیشہ نیچے زمین میں دھسی ہوئی۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ ڈریس تمہیں وہیں سے لیا ہے؟ ہاں، شہر کا سب سے مشہور اور بیسٹ برانڈ ہے، موسٹ ایکسپینسو ون۔ وہ جو مسکرا کر کہہ رہا تھا، دوسری جانب سے فوراً کال کچنے کی ٹیون پر حیران ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ اور تمہیں پتہ ہے، زمین میں دھسے لوگوں کو اٹھنے کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسروں کے سہارے جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے کیا؟ ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیوار پر مارا، جو ٹوٹ کر نیچے گرا، جبکہ اس کی نظر ڈریس پر پڑی۔ تمہیں ٹھیک لگتا ہے، میں تمہاری برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارے برابر آنے کے لیے مجھے بہت نیچے گرنا پڑے گا ماہم، اور فلک کا گرنا تو قیامت کے دن ہی ممکن ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی تم فلک کو ہمیشہ اونچا ہی دیکھو گی، چاہے کتنی ہی نظروں سے کیوں نہ گرا لو مجھے۔ ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی، اور اس نے وہ ڈریس اٹھا کر اب اسے پھاڑنا شروع کیا۔ نو 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 نو، ایسا نہیں ہو سکتا، نو۔ ڈریس کو اسی دیوار پر پھینکتے اس نے کہا، تم مجھ سے آگے نہیں ہو سکتی فلک، تم فلک نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔
وہ اب اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھی، نظر زمین پر پڑے اس ڈریس اور موبائل پر تھی جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ اسکرین پر پڑنے والے اسکریچرز اسے ماضی کی ایسی ہی ایک ٹوٹی چیز کی یاد دلانے لگے، ماضی جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، موت تک نہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ میں ایسا کر چکا ہوں ماہم، اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ تمہاری بہن ہے، پاپا نے بے حد پرسکون انداز میں کہا۔ نہیں، وہ میری بہن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کمپنی میں اس کا کوئی بھی حصہ ہے، اور آپ نے 20% شیئر اس کے نام کر دیے۔ ایسا کیوں کیا پاپا آپ نے؟ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی فلک اس کمپنی میں بھی حصے دار بن سکتی ہے۔ ناممکن۔ وہ کمپنی میری ہے اور اس کا ہر فیصلہ بھی میں کروں گا۔ تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے اب۔ پاپا کی ڈانٹ پر وہ فوراً ہی ان کے کمرے سے نکلی۔ جب آؤٹ بے دہانی میں چلتی وہ کسی سے ٹکرائی اور موبائل زمین پر جا گرا۔ سوری، تم ٹھیک ہو؟ اس کا موبائل اٹھاتے سامنے کھڑے شخص نے کہا۔ جی، پر میرا موبائل۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اس نے کہا۔ موبائل کی اسکرین پر اب اسکریچ پڑا ہوا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے ٹھیک کرا دوں گا۔ نہیں، اٹس اوکے، ویسے بھی مجھے نیا موبائل لینا ہے، اب تھوڑا جلدی لے لوں گی۔ اوکے، بٹ یہ بھی اچھا ہے، نئے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات پر ماہا مسکرائی۔ ضرورت تو ہے۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھی۔ میں فلک نہیں ہوں عمر، میں چاہتی ہوں میرے پاس موجود ہر چیز بہت یونیک اور خاص ہو۔ اس کی بات پر عمر الیاس بھی مسکرایا۔ یہ تو میں دیکھ چکا ہوں، تمہاری کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی، مگر فلک کو شاید ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، اسے واقعی اپنے پاس موجود کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب پیچھے ہوئی۔ اب اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں۔ مجھے تو آپ بھی بہت قیمتی اور یونیک لگتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں سوچتی شاید۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی لکی ہے وہ، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اتنا زبردست بندہ مل گیا اسے، پر شاید اسے اتنی قدر نہیں۔ کاندھے اچکا کر کہتی وہ پلٹ کر جانے لگی جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک منٹ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہیں عمر۔ ایک ہفتے میں آپ کی شادی ہے، اور آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جس سے آپ شادی کرنے والے ہیں، اور وہ اسے تو شاید آپ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے، آپ ہوں یا نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بس اپنے کچن اور کاموں میں مصروف رہتی ہے، یہ جانے بغیر کہ آپ یہ سب نہیں چاہتے۔ وہ پورے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے ایک سوال کیا جس پر اس کی مسکراہٹ پھیلی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یونیک چیزوں میں بہت انٹرسٹ لیتی ہوں میں، اس لیے اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کو بھی یونیک انسان ہی اچھے لگتے ہیں۔ فلک مراد جیسے عام نہیں، بلکہ وہ تو شاید عام بھی نہیں ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ اب الجھا۔ لگتا ہے آپ اپنی ہونے والی وائف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے عمر، مجھے ہمدردی ہے آپ سے بہت۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ عمر الیاس اب اس کی باتوں کے پیچھے چھپے مطلب کو سوچنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ماضی کی یاد سے نکلتے ہی وہ ایک گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی، رخ اب کھڑکی کی جانب تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ تو تم کسی امیر شخص کے ساتھ ہو فلک، میں نے تمہیں واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ آسمان کی جانب دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ ایک امیر شخص کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے، اور تم اب تک وہیں ہو جہاں 4 سال پہلے تھی۔ تم اس سے اتنا پیچھے کیسے رہ سکتی ہو مہم؟ اندر سے ایک آواز آئی جو اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ شاید میں نے غلطی کر دی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، تم نے غلطی کر دی، پر کون سی غلطی؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ عمر الیاس کو چننے کی غلطی، اور اس کا جواب اس کے اندر خاموش کر گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے غلطی کو سدھارنے کا، کچھ دیر بعد فیصلہ کن انداز میں کہتی وہ پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس کا پہلا دراز کھولا اور ایک پرانا موبائل نکالا۔ کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی کسی انٹیک سے کم نہیں ہوتی۔
مسکرا کر کہتے اس نے اپنا ٹوٹا ہوا موبائل اٹھایا اور اس میں سے سم نکال کر اس موبائل میں ڈالی اور اسے آن کیا۔ اور قیمتی تو اینٹیک بھی بہت ہوتے ہیں۔ کسی کو کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہائے، اٹس مائی برتھ ڈے، چہ کر کہتی وہ پلٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تھینک یو، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اپنی برتھ ڈے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اوکے ڈن، شام میں ملتے ہیں پھر، اس نے کہہ کر کال کٹ کی اور ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ آئی ایم سوری ڈیئر عمر، بٹ تم اب یونیک نہیں رہے، کاندھے اچکا کر کہتی اب وہ بیڈ پر لیٹی اور لیمپ آف کیا، جبکہ یہاں سے کچھ دور اپنے کمرے میں موجود یہ شخص اب کال کٹ کر کے ایک میسج لکھ رہا تھا۔ لیول 2 اسٹارٹ۔ میسج کسی نمبر پر سینڈ کرتے ساتھ ہی ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ وہ اس کے آفس کے پاس آ کر رکا، ایک گہری سانس لی اور دروازہ نوک کیا۔ کم ان۔ اندر سے اسی مخصوص انداز میں جواب آیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، نظر سامنے ایک فائل میں مصروف اپنی باس پر پڑی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے کہا، جس پر اس نے اپنی سنجیدہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اوکے، سٹ۔ فائل بند کر کے اب وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے کمپنی سے لون کی ضرورت ہے، ہچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ فلک کے ہونٹ مسکرائے۔ مگر ابھی آپ کا 3 مہینہ مکمل نہیں ہوا اور لون 3 مہینے بعد مل سکتا ہے آپ کو مسٹر روحان۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر 15 دن بعد میری بہن کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی بات پر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ اوکے، آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں، 3 دن میں آپ کو لون مل جائے گا، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے فائل کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ روحان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر تھوڑا حیران ہوا۔ اینی تھنگ ایلس؟ نو نو تھینک یو میم، وہ کہہ کر فوراً آفس سے باہر نکلا۔ اب اس نے اپنی فائل بند کی اور موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ اسپیکر آن کرتے اس نے کہا۔ آپ کے اہم ترین کام کر، ارسلان کی جانب سے جواب آیا۔ کیا رپورٹ ہے پھر؟ کچھ خاص نہیں، وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہے۔ پریزنٹیشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور وہ رکا اور وہ اپنے پیارے سے اسسٹنٹ کو لنچ کروانے لے جا رہا ہے۔ کتنا اچھا باس ہے نا؟ ارسلان نے آخری لائن طنز میں کہی، جس پر فلک مسکرائی۔ تمہیں پسند آ گیا ہے تو تم اس کی کمپنی جوائن کر سکتے ہو، میں تمہارا ریزگنیشن لیٹر بنواتی ہوں۔ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی ساتھ ڈنر کر لینا چاہیے، اس نے فوراً ہی بات سنبھالی۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے تم نے میرے ساتھ ایک ڈنر کیا ہے۔ فلک نے اسے سہیل والا ڈنر یاد دلایا، جس پر دوسری جانب موجود ارسلان ہنسا۔ وہ تمہیں بن بلایا مہمان بنا تھا نا؟ مگر آپ اب مسٹر عمر الیاس کو ہی دیکھ لیں، صرف ایک میٹنگ کروانے پر وہ اپنے اسسٹنٹ کو ٹریٹ دے رہا ہے، اور میں بیچارہ اپنی زندگی کے 4 سال اور 5 مہینے وار دینے کے بعد بھی ایسی ٹریٹ کا حقدار نہ بن سکا۔ دس از ناٹ فیئر باس۔ ویسے بات تو ارسلان کی بھی ٹھیک تھی۔ اوکے، تو پھر مجھے ان کے ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کرو، آج میں تمہیں ایک ایڈونچر سے بھرپور لنچ کرواتی ہوں، اور کہتے ساتھ اپنا موبائل اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی۔ دیٹس لائک مائی باس، ابھی بیچتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اس نے کال کٹ کی اور لوکیشن سینڈ کرتے ساتھ ہی سامنے میز پر بیٹھے عمر الیاس اور عامر کی جانب دیکھا، جو اپنا آرڈر دے رہے تھے۔ اٹس ٹائم ٹو میٹ یو اگین، گنگنا کر کہتے وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا، نظر اب داخلی دروازے کی جانب تھی۔ مجھے اس پریزنٹیشن میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے عامر، یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، ویٹر کے جاتے ہی اس نے عامر سے کہا۔ ڈونٹ وری باس، سب اپنی طرف سے بہترین کام کر رہے ہیں، اور لیب کی رپورٹ کے مطابق ہم سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ریجیکٹ کرنے کی انہیں کوئی بھی وجہ ملے گی، وہ مکمل کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا۔ ملنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے ریجیکٹ ہونے کی عادت نہیں۔
اور یہ تمہاری بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے عمر الیاس۔ ایک نسوانی آواز مگر جانی پہچانی آواز نے ان دونوں کو چونکایا۔ عمر نے پلٹ کر دیکھا، وہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، جبکہ عامر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آپ؟ اس نے حیرانگی سے کہا، جبکہ فلک مراد کی مسکراہٹ اسے دیکھ کر مزید گہری ہوئی۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو عامر۔ ویل؟ وہ اب کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی، دونوں کے درمیان۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو اگین مسٹر عمر۔ عمر کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر عامر کی حیرانگی مزید بڑھی، جبکہ پیچھے ہی بیٹھا ارسلان مسکرایا۔ واٹ اے گریٹ شو، دھیمی آواز میں کہتا۔ اب وہ مکمل طور پر ان تینوں کی جانب متوجہ ہوا، جہاں عامر بھی اپنی کرسی پر واپس بیٹھا، نظر ساتھ بیٹھی فلک پر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے عمر نے کہا۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے، پرسوچ انداز میں اس نے آس پاس دیکھتے کہنا شروع کیا، اس وقت ریسٹورنٹ میں لوگ لنچ کرنے آتے ہیں۔ اس نے عمر کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ تم کچھ اور کرنے آئے ہو کیا؟ اس کے انداز پر جہاں عمر کو غصہ آیا، وہیں ارسلان اور عامر کے ہونٹ مسکرائے۔ دیکھو فلک، میرے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ویسٹ کروں۔ ناؤ گو، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو تم؟ میں نے تو بس تمہیں یہاں دیکھا تو سوچا ساتھ ایک اچھا سا لنچ ہو جائے۔ آخر وہ آگے جھکی، ہم کبھی فیملی ہوا کرتے تھے۔ اور اس کی بات ہی اسے آگ لگا دینے کے لیے کافی تھی، جبکہ ارسلان اور عامر بھی اب سنجیدہ نظر آئے۔ فیملی؟ وہ ہنسا، ایک طنزیہ ہنسی، اور یہ وہاں موجود تینوں لوگ جانتے تھے کہ اب یہ بات کہاں جانے والی ہے۔ آر یو شیور فلک؟ کیا ہم کبھی بھی فیملی تھے؟ یا پھر یوں کہیں کہ اب وہ بھی آگے جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ کیا تم کبھی بھی کسی کی فیملی تھی، یا کوئی فیملی بھی ہے تمہاری؟ کہیں کچھ بھول تو نہیں رہی تم؟ اور اس کی بات پر فلک مراد بس ایک پل کے لیے رکی تھی، بس ایک لمحے کے لیے دل میں کچھ چبھا تھا، ایک پل کے لیے، مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ خود کو سنبھال گئی۔ ویل، وہ سیدھی ہوئی، مجھے تو سب یاد ہے، یقین جانو میں اپنی ذات سے متعلق کبھی کچھ نہیں بھولتی، سب یاد رکھتی ہوں۔ لیکن وہ کھڑی ہوئی مکمل کانفیڈنس سے۔ تم شاید بھول گئے ہو عمر، کیا تم نے محسوس کیا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، اب تمہاری آہٹ بہت اونچی ہو گئی ہے، میں تو میلوں دور سے سن لیتی ہوں، اور تمہیں احساس ہی نہیں ہوا میری موجودگی کا۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آئی، جبکہ وہ اپنی جگہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا غصیلی نگاہوں سے۔ اور یقین مانو عمر الیاس، میری آہٹ سے بے خبری تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جا چکی تھی، جبکہ عمر الیاس اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں ناکام رہا۔ تو اب لنچ کا موڈ ہے کہ گھر جانا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ارسلان نے کہا۔ آف کورس لنچ کریں گے، پہلے قدم کی پہلی ٹریٹ، مسکرا کر کہا۔ سو لیٹس گو، اور ارسلان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ ٹیرس پر کھڑی کرسی پر بیٹھی کافی کا ایک ایک گھونٹ بھر رہی ہے۔ سامنے میز پر رکھا لیپ ٹاپ روشن ہے، مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر لیپ ٹاپ کے پاس موجود اپنے موبائل پر تھی، شاید وہ کسی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی خاموشی سے گزر جانے کے بعد اس نے دیکھا موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ کافی کا کپ سائڈ پر رکھ کر اس نے موبائل اٹھایا، واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اس نے آن کیا اور نظر ایک نمبر سے بھیجی گئی تصویر پر گئی، ساتھ ہی کچھ ریکارڈنگز۔ وہ اب ایک ایک تصویر غور سے دیکھنے لگی، اور ریکارڈنگ بھی تو سننی تھی۔ وہ جانے کب سے ماہم کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ رات کے بعد سے اب تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسے فلک سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر وہ کال ریسیو تو کرے نا۔ ماما کو کال کرتا ہوں،
کچھ سوچ کر اس نے ماما کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ ان کے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، اس وقت کال کی، سب خیریت ہے؟ جی، وہ میں کافی دیر سے ماہم کو کال کر رہا تھا، وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ سو رہی ہے کیا؟ نہیں بیٹا، وہ تو دوستوں کے ساتھ ہے، اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے گئی ہے۔ ماما کے جواب پر اس نے حیران ہو کر گھڑی دیکھی۔ اس وقت اتنی دیر ہو گئی، اب تک گھر نہیں آئی وہ؟ کیوں؟ یہ اس کا روز کا معمول ہے عمر، اس نے کب وقت کی پرواہ کی ہے؟ نفیسہ بیگم نے جس انداز میں یہ بات کی، عمر کو کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ آئے تو اسے کہیے گا کہ مجھے کال کرے۔ آخری بات کہہ کر اس نے کال کٹ کی۔ نظر دوبارہ گھڑی کی جانب گئی جو کہ 11:10 کا وقت بتا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو ماہم؟ دھیمی آواز میں سوال کیا، جس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ فی الحال تو نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل واپس رکھا اور سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ فیملی؟ کیا تم کبھی بھی کسی کی بھی فیملی تھی یا کوئی فیملی بھی ہے تمہاری؟ کہیں کچھ بھول تو نہیں رہی تم فلک؟ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اس نے محسوس کیا اپنی آنکھوں کی نمی کو۔ نہیں، کبھی نہیں بھولی عمر، کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ دھیمی آواز میں کہتی وہ اس کالے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ آسمان جو ماضی کی ایک روشن رات میں اس کے گھر کے اوپر ایسی ہی چادر دیے بیٹھا تھا، ایسے ہی کالے آسمان تلے روشنی سے جگمگاتے اس گھر میں وہ مہندی کی دلہن بنی تیار بیٹھی تھی جب… واؤ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم فلک، کمال کر دیا تم نے۔ وہ جو ایک تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی نور کی چہکتی آواز پر چونکی۔ تھینک یو، پر مجھے یہ سب بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ دیکھو اس نے میک اپ بھی کتنا کر دیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے الجھ کر کہا۔ اسے میک اپ کی عادت کہاں تھی، اور اب جب کیا تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ پہلی بار میں نے تمہیں اتنا تیار دیکھا ہے، اور سیریسلی آئی وش کہ میں لڑکا ہوتی تو آج تمہیں بھگا کر لے جاتی۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھماتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا، اب اتنی تعریف بھی مت کرو، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ بھاگنے کا۔ آئی ایم سوری۔ تصویر کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ بیڈ پر بیٹھی۔ ہاں، اب ہمارے ساتھ کون بھاگنا چاہے گا؟ عمر بھائی جو ہیں بھگانے کے لیے، شرارتی انداز سے کہتی وہ اب اس کے ساتھ بیٹھی۔ ویل، بھگا تو عمر بھی نہیں سکتا مجھے، اس نے کاندھے اچکا کر فخری انداز میں کہا، جس پر نور ہنسی۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ اسے نیچے لے کر جانا ہے۔ اندر آتی ماہم نے کہا، جس پر دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوکے، سو چلیں، عمر بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک آنکھ دبا کر کہتے نور نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل دی، یہ جانے بغیر کہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود وہ تصویر ماہم نے اٹھا لی تھی۔ اچانک ہی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے نے اسے سردی کا احساس دلایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے آسمان سے چھوٹے چھوٹے کچھ قطرے گرنا شروع ہوئے۔ ایک بار پھر اس نے کافی کا کپ اٹھایا، وہ ٹھنڈا تھا۔ ایسے وقت میں کافی ضروری ہے۔ وہ اپنے لیے کافی کا ایک اور کپ بنانے اندر چل دی، جبکہ یہاں سے کچھ دور اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا عمر الیاس بھی اس ٹھنڈے موسم اور بارش کے گرتے چھوٹے چھوٹے قطروں کو دیکھتا ماضی کی ایک یاد میں گم ہوا تھا۔ رسم شروع ہونے ہی والی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ میں یہ کال ریسیو کر کے آتا ہوں، اپنے ساتھ بیٹھی فلک کے کان میں کہتا وہ کھڑا ہوا۔ آج فلک کو اتنا تیار دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ہیلو، ہاں، سوری آواز نہیں آ رہی، یہاں بہت شور ہے۔ گانوں اور ڈھولکی کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پایا تو گھر کے اندر جانے لگا، جب اچانک ہی ایک کمرے سے نکلتی ماہم سے ٹکرایا۔ او سوری۔ اس کے ہاتھ سے گری پھولوں کی پلیٹ اور تصویر کو اٹھانے کے لیے وہ نیچے جھکا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں خود کر لوں گی۔ ماہم نے فوراً ہی گھبرا کر وہ تصویر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی چھینی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ کس کی تصویر ہو؟ کسی کی نہیں، آپ جائیں۔
اسے جانے کا راستہ دیتے وہ ایک طرف ہوئی، جبکہ وہ اب اسے مشکوک انداز میں دیکھنے لگا۔ ماہم، مجھے یہ تصویر دکھاؤ، کس کی ہے؟ اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ عمر، یہ فلک کا راز ہے، پلیز، میں نہیں بتا سکتی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا اور پھر پریشان ہوا۔ کیسا راز؟ مجھے تصویر دکھاؤ ماہم، کس کی ہے؟ اس نے اب آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تصویر لی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ یہ کون ہے؟ سوال ہوا۔ عمر پلیز، میں نہیں بتا سکتی، تم فلک سے پوچھ لو نا۔ میں نے پوچھا ماہم، یہ کون ہے؟ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ فلک کی مدر ہیں۔ اور ماہم کے جواب نے اس پر بجلیاں گرا دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ آنٹی نہیں ہیں، فلک کی مدر کیسے ہو سکتی ہیں یہ؟ تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں، بٹ فلک از این adopted child. She is not our family. اور یہ ایک عجیب انکشاف تھا جسے کم از کم آج کے دن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم مجھے سب بتاؤ گی ماہم، ابھی اور اسی وقت؟ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ مراد انکل کی اڈاپٹڈ چائلڈ ہو؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتی عمر، یہ راز ہے۔ او شٹ اپ ماہم، تم یا تو مجھے سب بتاؤ گی یا پھر میں ابھی جا کر سب کے سامنے یہ تصویر رکھ دوں گا۔ اس نے دھمکی دی، جس پر ماہم کے پاس بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ فلک کی مدر پاپا کی یونیورسٹی کی دوست تھیں۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور وہ لڑکا ایک دن بعد ہی غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا اور کہاں گیا، مگر اس کی مدر کو ان کے گھر والوں نے واپس رکھنے سے انکار کر دیا، تو پاپا نے ان کی مدد کی اور پھر کچھ عرصے بعد فلک پیدا ہوئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس لڑکے کو ڈھونڈنے اس کے گھر گئیں، مگر اس نے انہیں پہچاننے اور نکاح سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ فلک کو پاپا کے حوالے کر کے دنیا سے چلی گئی اور پاپا اسے ہمارے گھر لے آئے۔ اس نے مختصر الفاظ میں کہانی بتائی، ایسی کہانی جو عمر کے پیروں تلے زمین نکال چکی تھی۔ اس کا باپ کون تھا؟ نہیں معلوم، پاپا کو بھی نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا، اس لیے تو پاپا نے اسے اپنا نام دیا، فلک مراد۔ اس جواب پر اس کا خون کھولنے لگا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی حقیقت کوئی کسی سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ عمر دیکھو، ایسا ویسا کچھ نہیں، میں جانتی ہوں اس کی ماں کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر یقین کرو فلک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ اپنی ماں جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا تو ہے وہ کتنی سیدھی سادی ہے، اور اس کی اسی سادگی ہی کی وجہ سے تو وہ یونیورسٹی میں ہر ایک کی پسند تھی۔ اوہ، اس نے فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، جس پر عمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے عمر، دیکھو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ جیسی ہو، مانا کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا باپ کون تھا اور نکاح ہوا بھی تھا کہ نہیں، مگر یقین کرو فلک کی تربیت خود پاپا نے کی ہے، خون جیسا بھی ہو، پر تربیت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا عمر۔ پلیز تم کچھ مت کرنا، کسی کو کچھ مت بتانا عمر، عمر، عمر۔ اور وہ ماہم کی آوازوں کو اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ ہاتھ میں وہ تصویر لیے، آنکھوں میں غصہ لیے، گہری سانسیں لیے، وہ باہر آ کر رکا۔ نظر سامنے بیٹھی تیار سی پیاری سی فلک پر پڑی، جو نور کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور اس وقت عمر الیاس کو نفرت محسوس ہوئی اس ہنسی سے، اس خوبصورتی سے، فلک مراد سے۔ فلک مراد کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اس کی جانب، یہ جانے بغیر کہ پیچھے کھڑی ماہم بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ فلک کی طرف جاتے اور پھر ایک آواز گونجی اور چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ وہ کافی کا کپ لیے ٹیرس پہ کھڑی ہے، بارش کے قطرے اب پہلے سے کچھ زیادہ تیزی سے گر رہے ہیں، ہوا اور بادل کی آواز بارش کے تیز ہونے کا الارم دے رہی ہے، مگر اسے یہ سب سنائی نہیں دے رہا۔ اسے تو اب بھی یہ کالا آسمان اسی روشن رات کی یاد دلا رہا تھا جو اس کی زندگی میں اندھیرا کر گئی۔ بند کریں یہ سب، عمر الیاس کی اونچی آواز پر چاروں اور خاموشی چھا گئی۔
فلک اور باقی افراد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بےحد غصے میں نظر آ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ کون ہے یہ؟ تصویر اس کی جانب پھینکتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے نیچے گری تصویر اٹھائی اور وہ حیران رہ گئی۔ یہ تصویر عمر کے پاس کیسے آئی؟ یہ تو ہمیشہ اس کے کمرے میں ہوتی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر عمر کی جانب دیکھا اور حیرانگی پہلے سے زیادہ بڑھی۔ یہ آنکھیں، ان میں عجیب سا احساس تھا اس کے لیے۔ نفرت؟ مگر کیوں؟ نظر عمر کے بالکل پیچھے کھڑی ماہم پر گئی، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، معنی خیز، چیلنجنگ مسکراہٹ، نہیں، جیت کی مسکراہٹ۔ اور فلک مراد کو زیادہ وقت نہیں لگا سب سمجھنے میں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عمر؟ نفیسہ بیگم نے آ کر کہا۔ بدتمیزی؟ بدتمیزی تو میں نے ابھی کی ہی کہاں ہے ماما۔ مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ میری ہونے والی مشرقی بیوی کس کی بیٹی ہے؟ عمر کے انداز پر وہ فوراً اٹھی۔ یہ وہ کس انداز میں بات کر رہا تھا؟ فلک میری بیٹی ہے عمر، اور یہاں یہ تماشا لگانے کا کیا مطلب ہے؟ مراد صاحب نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ تماشا؟ تماشا تو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے میرا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ماما، اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی آپ نے؟ وہ اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا، جبکہ فلک نے سوالیہ نظروں سے نفیسہ بیگم کی جانب دیکھا۔ آپ نے انہیں نہیں بتایا؟ اس کے سوال پر نفیسہ بیگم سر جھکا گئیں، جبکہ فلک نے اب اپنے باپا کی جانب دیکھا۔ وہ بھی حیران تھے۔ او بند کرو اپنا یہ معصومیت کا ڈرامہ۔ وہ اب چیختا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ اس اونچی آواز پر وہ سہمی پر ساتھ کھڑی نور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ عمر، تمہیں جو بھی پوچھنا ہے اندر جا کر پوچھو، یہاں سب کے سامنے تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا کی بات پر وہ ہنس کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ تماشا تو بنے گا دادا جان، آخر اس پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلک مراد ایک اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، جس کی ماں گھر سے بھاگ گئی تھی اور جس کے باپ کی بھی کوئی خبر نہیں۔ جہاں اس کے الفاظوں نے فلک مراد کے سر پر آسمان گرایا، وہیں مراد صاحب کا تھپڑ عمر الیاس کے چہرے پر نشانات چھوڑ گیا تھا۔ جبکہ آس پاس موجود لوگ، انہوں نے بھی زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ فرض جو ٹھہرا، خبردار، خبردار جو تم نے میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا عمر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ مراد صاحب نے انگلی اس کی جانب اٹھاتے کہا۔ پر عمر پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونا تھا، نہ الفاظوں کا نہ تھپڑ کا۔ میری سوچ گھٹیا ہے؟ انگلی اپنے سینے پر رکھتے اس نے کہنا شروع کیا۔ سن رہے ہیں آپ سب؟ انہیں میری سوچ گھٹیا لگ رہی۔ آس پاس موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے وہ کہنے لگا۔ عمر چپ ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ نفیسہ بیگم نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ کیوں چپ ہو جاؤں ماما میں؟ انہیں میری سوچ گھٹیا لگ رہی ہے، جبکہ گھٹیا ان کی اپنی بیٹی ہے اور آپ۔ وہ اپنی ماں کی جانب ایک قدم بڑھا کر کہنے لگا۔ میں نے اپنی آدھی زندگی امریکہ میں گزاری، مگر شادی کے لیے میں پاکستان آیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ میرے لیے ایک شریف اور مشرقی لڑکی کا انتخاب کریں گی۔ مگر کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ ہاں؟ نظر اب فلک کی جانب گئی، جو آنکھیں پھاڑے کسی صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، بالکل اجنبی نگاہوں سے۔ یہ لڑکی چنی آپ نے میرے لیے؟ حقارت سے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ اور اب فلک مراد کو احساس ہوا کہ اس کی نگاہوں میں وہ عجیب احساس صرف نفرت کا نہیں تھا، یہ حقارت تھی اس کی ذات کے لیے، اس کے لیے۔ یہ لڑکی جس کے جائز اور ناجائز ہونے کا بھی کچھ پتہ نہیں، تیز نوکیلی تلوار سے وار ہوا تھا جو فلک مراد کے دل کو چیر کر نکلا۔ پاس کھڑی نور نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کی۔ عمر، دادا جی کی بلند آواز بھی اسے بولنے سے نہ روک سکی، جبکہ آس پاس موجود لوگ اب اپنی اپنی جانب سے الفاظوں کی تیر پھینکنا شروع کر چکے تھے۔ مجھے اگر ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ماما تو امریکہ میں بھی کر سکتا تھا۔ اس جیسی ناجائز اولادیں تو وہاں سڑکوں میں گھومتی ہیں۔ اور یہ آخری تلوار کا وہ آخری وار تھا جس نے فلک مراد کے دل کو چیر کر پھاڑ دیا تھا۔
جس نے اس کے جسم سے سانس نکال دی تھی، جس نے فلک کو زمین پر اتنے زور سے پٹکا کہ وہ اگلے ہی پل مر گئی۔ ہاں، بس ایک لمحہ ہی تو لگتا ہے جب زندگی ایسا پلٹا کھاتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، جب زندگی ایسی مار مارتی ہے کہ جسم نہیں روح پر زخم پڑتے ہیں، جب کہانی کے کردار ایسے بدلتے ہیں کہ کہانی بدل جاتی ہے، کردار مر جاتے ہیں۔ لیکن موت صرف جسمانی نہیں ہوتی، موت تو روحانی بھی ہوتی ہے۔ جیسے زخم صرف جسمانی نہیں ہوتا، زخم تو روحانی بھی ہوتا ہے۔ جیسے موت صرف جسم کو مردہ نہیں کرتی، کچھ موتیں دل مردہ کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک موت نہیں، دو موتیں ہوئی تھیں۔ ایک جانب نور کی گرفت میں کھڑی فلک مراد کی موت، جس نے دل مردہ کر دیا تھا، اور دوسری جانب مراد کیا ہوا تمہیں مراد؟ اچانک ہی ایک شور اٹھا اور فلک کی پتھر نگاہوں نے مراد صاحب کو زمین پر سینہ پکڑتے گرتے دیکھا، اور دوسری جانب لوگوں کی بھیڑ میں مراد کی موت، جس نے جسم مردہ کر دیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ میم؟ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا ہو، اور اسے محسوس ہوا، کہاں گم ہیں آپ؟ چلیں یہاں سے۔ انجانی نگاہوں سے وہ خود کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جانے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، اور پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ آپ اتنی تیز بارش میں ٹیرس پر کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات پر اس نے چونک کر ٹیرس کی جانب دیکھا جہاں تیزی سے بارش برس رہی تھی۔ یہ اتنی تیز کب ہوئی؟ حیرت سے پوچھا، جب آپ اپنے ماضی میں گم تھی، اتنی کہ احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ پوری بھیگ چکی ہیں۔ اس کی آواز، اس کی بات پر اس نے ایک نظر خود پر ڈالی، وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، اور حیرت تو اس بات کی ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا اتنی تیز بارش کا، اتنی ہوا کا۔ تم پھر میری جاسوسی کر رہے تھے؟ نہیں، میں پھر سے آپ کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی سنجیدگی فلک کو خاموش کرا گئی تھی۔ جائیں، جا کر جلدی سے چینج کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اسے کہتا وہ کچن کی جانب بڑھا۔ تم اندر کیسے آئے، اور کچن میں کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ آف کورس، میرے پاس اس اپارٹمنٹ کی ایک چابی ہے، اور کچن میں کچھ کھانے کے لیے بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ نے کافی کے علاوہ کچھ نہیں لیا۔ میز پر رکھی ٹھنڈی کافی کے کپ کی جانب دیکھتے اس نے کہا، دیکھو ارسلان، میں بس اب سونا چاہتی ہوں، اس لیے تم جا سکتے ہو۔ اسے ایک آرڈر دیتی وہ اپنے روم کی جانب بڑھی۔ آئی ایم سوری، مگر جب تک آپ کچھ کھا نہیں لیتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور آپ جانتی ہیں کہ میں ایسے موقعوں پر کتنا ضدی ہو جاتا ہوں۔ اس کی بات پر سر ہلاتی وہ کمرے کے اندر گئی، جبکہ ارسلان اب فریج میں کھانے کے لیے کچھ جھوٹنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے وہ باہر آئی تو ارسلان کو ٹیبل پر کھانا لگاتے دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ٹیبل کے پاس آئی۔ تم نے اتنی جلدی پلاؤ کیسے بنا لیا؟ حیرانگی سے اپنی چیئر پر بیٹھتے کہا۔ اکیلے رہنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، آپ کم ٹائم میں اچھا کھانا بنانا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے پلیٹ میں پلاؤ نکالتے ارسلان نے کہا۔ ہاں، لیکن میں نہیں بناتی کھانا، کاندھے اچکا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ میں جو ہوں بنانے کے لیے، اس لیے تو سامان سارا موجود ہے۔ اس کی بات پر دونوں ہی مسکرائے۔ اب ارسلان اس کے دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھا اپنے لیے بھی کھانا نکالنے لگا جب اس کا موبائل بجا۔ اتنی رات کو کس کی کال آ گئی؟ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے اس نے کہا، اور کالر کا نام پڑھتے ہی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا۔ کس کی کال ہے؟ اس کے بدلتے تاثرات پر فلک نے پوچھا۔ نور میم کی۔